बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका मेज़बान उमर सियालवी आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली बहरान, शदीद सिक्योरिटी के सूरत हाल और शदीद महंगाई से नबेर्द आज़मा हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ बिजली के नर्ख बढ़ते जा रहे हैं। आज भी पैमरा की जानिब से एक और इजाफी बोझ डाल दिया गया है कि इलेक्ट्रिक के अलावा बाकी तमाम बिजली सारिफीन के ऊपर तकरीबन 26 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है और महंगाई की ये हालत है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही और अब इख्तिताम को है माह मुक़द्दस, लेकिन महंगाई है कि अपने उरूज पर पहुंची हुई है। हर गुजरते दिन के साथ अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ ही लाकानूनियत की अगर बात करें तो यही महंगाई है, बेरोज़गारी है। इसी की वजह से चोरी, डकैती, रहज़नी की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। अगर हम बात करें मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इनके जानिब एक बिल्कुल ठनी हुई है आपस में, और इसमें हमने इदारों को भी शामिल कर लिया है। कोई इदारों की रस्सी अपनी तरफ खींचता है तो कोई दूसरी जमात जो है वो अपनी तरफ अपने जो उनके जान पहचान वाले या उनके रुफ़का हैं उनकी तारीफ़ों के बोल बांधते हैं और मुखालफीन को गालम गलोच शुरू कर देते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें नाजरीन हमारी लीडरशिप की तो लीडरशिप हमेशा की तरह इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। चाहे बहरान सियासी हो या माली, चाहे हालात अमन व अमान के हों या सिक्योरिटी के, किसी को इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अगर हम बात करें नाजरीन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की या पाकिस्तान की जो PDM की जमातें हैं और उसमें इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और JUI, तो इस वक्त हर जमात ही इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम हर चीज़ का ठहराने में मसरूफ़ है, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। और जो इस वक्त बहरान चल रहे हैं, बजाय इसके कि ये जमातें बैठकर इन बहरानों से नबेर्द आज़मा होने के लिए सर जोड़ लें, इसकी बजाय ये जमातें और बिलखसूस हुकूमती जमातें जो हैं वो बैरून मुल्क दौरों के ऊपर मसरूफ़ हैं और बैरून मुल्क ना सिर्फ दौरों के ऊपर मौजूद हैं बल्कि अफ्तार पार्टियाँ, दावतें और साथ में उम्रे भी किए जा रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अच्छी बात है, होने भी चाहिए। इस मौजू के ऊपर नाजरीन बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शदीद इंतशार का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर भी जो सूबाई क़यादत है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। यहाँ पर कुछ अंदरूनी खबरें ये भी आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के खदशात पाए जा रहे हैं। ये तमाम तरह हालात हैं, इनके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। आज कैसर खान तनौली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। कैसर खान, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया उमर से। हमारे नाजरीन से भी इल्तमास है कि आप हमें कॉल करें 051-410-2357 हमारा नंबर है। इसके ऊपर बराह रास्त कॉल करके आप अपने तर्जियात, अपनी राय और अपने इर्द गिर्द के हालात हमसे शेयर कर सकते हैं और यकीनन आपकी जो बात है, आपकी जो राय है, उसकी वैल्यू हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह से उसको पहली तरजीह दी जाती है। कैसर खान साहब, ये जो तमहीद मैंने बांधी है, ये तमहीद किसी हद तक मैं समझता हूँ कि मेरे दिल की भी आवाज़ है, आपके दिल की भी आवाज़ है और हर जो मिडिल क्लास पाकिस्तानी है उसके दिल की आवाज़ है कि हम लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हम लोग बदअमनी से जो है वो जूझ रहे हैं, हम लोगों के घर के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ रहे हैं, फाकों की नौबत आ चुकी है और हमारी जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त पार्टी को, मुल्क को दिगर गूं कंडीशन में छोड़कर बैरून मुल्क दौरों के ऊपर चले गए हैं। बहुत शुक्रिया उमर से अरबी। ये दिल की ख्वाहिशात या दिल की आवाज़ ये एक सच है, ये एक हकीकत है और इस हकीकत को कोई माने ना माने, इस मुल्क की जो पिसती हुई आवाम है वो मानती है और वो बर्दाश्त कर रही है और उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, ठीक है, हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने खलफशार का जिक्र किया, सियासी, माली, दहशतगर्दी, सिक्योरिटी के मामलात, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मौजूद हैं और इसका एक ही हल है कि अगर आप इंटरनली अपने मामलात को पॉलिटिकली सुधार लें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये मामला आज का ख़राब नहीं हुआ। ये तो आपको पता है कि हम लोग पिछले 10-12 साल से इस तरह के इंतशार, जो सियासी इंतशार है, जी इसके ऊपर गामजन है और ये सारी चीज़ें बढ़ती आज इस नहज पे पहुँच गई हैं कि इसके अंदर इदारों को भी बराह रास्त शामिल कर लिया गया और इदारे भी इसके अंदर
کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو حصہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل. آپ نے پروونس کی بات کی, اور پروونشل جو میٹرز ہیں, جو پولیٹیکل میٹرز ہیں, جس کے اندر مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کا جو آپ نے وفاق کے ساتھ کنیکشن جوڑا شاہد خاقان کے ذریعے, وہ مرکزی لیڈر ہیں. اس کے سامنے ان کے ساتھ ساتھ ہم نے مفتاح کو دیکھا, مفتاح اسماعیل جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں. ہم نے اس کو لنک اس لیے ہزارہ ڈویژن سے کرنا ہے اور خیبر پختونخوا سے کرنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو موسٹ سینئر قیادت ہے, جس میں مہتاب عباسی صاحب اور اقبال ظفر جھگڑا صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کے بہت قریبی تھے اور ان کی قربتیں تھیں. اچھا, اس کے حوالے سے ایک سٹوری بھی ہے کیسر صاحب, وہ بھی میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا. ہری پور سے راجہ منظور ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. راجہ منظور صاحب خوش آمدید, آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عمر صاحب, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور یہ کیسر چودھری صاحب ماشاءاللہ سے اچھا تبصرہ کرتے ہیں سر. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا سر کہ حالات ایسے عجیب و غریب ہو گئے ہیں نا کہ یقین کریں گے ووٹ سپورٹ کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے نا. ٹھیک ہے. میں سوچ یہ رہا ہوں کہ میں ایک ٹیلر ہوں خود. آپ کو پتا ہے کہ آج کل رمضان ہے, ہمارا سیزن ہے. صبح 6 بجے سے سر یقین کریں رات 11 بجے تک سمجھ نہیں آتی کام کر رہے ہیں, اور حالات جو ہے نا ہمارے قابو میں نہیں ہے. تو ہم تو سر یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ ملک ڈیفالٹ کا کہہ رہے ہیں, یہ کہیں ڈیفالٹ تو نہیں ہو گیا, کہیں ایسے تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ منظور صاحب, آپ نے گفتگو کی. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. راجہ منظور صاحب نے کہا جی کہ صبح 6 سے لے کے رات دیر تک کام کرتے ہیں, مطلب کہ کام تو ہو رہا ہے, کام تو آ رہا ہے, اور وہ جو انہوں نے جس اپنے کام کا ذکر کیا اس کا سیزن ہے, لوگ آتے ہیں آج کل. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جن کے معاملات ٹھیک ہیں وہ اپنے کپڑے بنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں بات کر رہا تھا خیبر پختونخوا کے اندر جو مرکزی لیڈرشپ ہے, جو بڑے نام تھے, جس میں اس حوالے سے میں کیسر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ناظرین کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا چاہوں گا. کچھ دن پہلے سابق گورنر خیبر پختونخوا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درینہ رہنما اور کارکن جو ہیں, سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں, اقبال ظفر جھگڑا, ان کی میں مرتضیٰ, ان کی مہتاب عباسی کی, میں مرتضیٰ جو ہیں اپنا اقبال ظفر جھگڑا, ان کی رہائش گاہ کے اوپر ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت نے شرکت کی ہے, اور وہ ارکان بھی شامل تھے جس میں جو ناراض ہیں پارٹی قیادت سے اور صوبائی قیادت سے بالخصوص, اور انہوں نے بالخصوص امیر مقام اور سیکرٹری جنرل خیبر پختونخوا مرتضیٰ جاوید عباسی ہے, ان کی قیادت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور اس میں ارباب خضر حیات خان بھی شامل ہیں, علی خان یوسف زئی بھی شامل ہیں, اور دیگر جو ہیں سردار مہتاب عباسی اور دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے ناراض اراکین بھی شامل ہیں. ان کی جانب سے امیر مقام کے اوپر اور اس کے بعد مرتضیٰ جاوید عباسی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. ابھی منتخب جو قیادت, اچھا ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ کیسر صاحب, آپ کی اجازت سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی, السلام علیکم. جی سر فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا, لسا نواب سے خان افضل ہمارے ساتھ. جی فرمائیے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے خان افسر صاحب, آپ دوبارہ کال کیجئے گا. اور ناظرین ہم مزید گفتگو بھی شامل کریں گے, لیکن یہاں پر ہمیں درکار ہے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے کیسر خان تنولی کی جانب. کیسر خان, آپ گفتگو کر رہے تھے. عمر شالی صاحب, میں کہہ رہا تھا کہ مہتاب عباسی, اقبال ظفر جھگڑا, یہ مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر لوگ ہیں, اور جو کہ میاں محمد نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے. اب ان کے اندر بڑی واضح ٹوٹ پھوٹ ہے, اور مرتضیٰ جاوید عباسی اور امیر مقام جو کہ اس وقت صوبے کے صدارت اور جنرل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں,
یہ لوگ اور ان کے ساتھ جڑے بہت سارے اور لوگ بھی مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، وہ اپنی اعلیٰ اور سینئر جو پارٹی کی قیادت ہے ان سے بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ جن مشکل حالات میں یہ حکومت بنائی گئی ہے، جن مشکل حالات میں یہ حکومت چل رہی ہے، اور اس وقت جو مہنگائی اور جو برے حالات ہیں، مسلم لیگ نون کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ ویسے ہی بہت خراب ہے۔ ملک کے حالات کے ساتھ عوام چلتی ہے، عوام کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کبھی بھی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ان کی سیاسی حالات ہیں وہ ویسے ہی آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے وہ بہت واضح ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ مرکز کے اندر شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، ان کے اندر بھی وہ بے شک کھل کے سامنے نہ ہے لیکن بہت واضح اختلاف ہے، بہت کھل کے وہ جہاں پہ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ معاملات سدھار کی طرف نہیں جا رہے اور چیزیں اب کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں۔ تو ہم اصل میں بات کریں کہ صوبے کی، اور صوبے کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، پارٹی کی قیادت اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہی۔ مریم آپ کو پتہ ہے کہ سامنے نظر آتا ہے کہ مریم تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہیں، لیڈ کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں پی ڈی خان سے، پنڈ دادن خان چکوال سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم سیالوی صاحب، میں باپ سے بول رہا ہوں جی، پنڈ دادن خان سے جی جی فرمائیے۔ سر سان ایک پریشانی ہے، مہربانی کرو ساری دور کرا دیو۔ ساڈے پنڈ دادن خان کے ارد گرد 100 کے قریب دیہات ہوں سر۔ اچھا، صحت نہ ہونے ایسے سہولت نہ ہونے کے برابر ہے، وہ اٹیک ہوندا یا ایکسیڈنٹ ہوندا، اسا مریض ڈبل پنڈی لے جانے 4 گھنٹے دا سفر ہے، ساڈا مریض رستے وچ ہی فوت ہو جاندا۔ ٹھیک ہے۔ سر اگر تھانے وزیر اعظم صاحب سرکاری اسپتال وچ قسم دے اپریٹ عملہ دے دین یا کوئی اسپتال بنا دین تے راول پنڈی رس بھی کم ہو سکتا، ساری جان بھی بچ سکتی ہے، یہ سارے گاؤں والے لوگ جو شہر میں جا رہے ہیں بھی روک سکتے۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا سر؟ محمد اکثر جی، پنڈ دادن خان تو سر جی۔ اچھا، بہت شکریہ۔ یہ جو ابھی ہمارے کالر آئے ہیں یہ ناظرین وہی مسائل ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان مسائل کی طرف ہمارے ان حکمرانوں کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم بالخصوص بات کریں، قیصر خان تنولی جس طرح سے فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جب سے مریم نواز کو نائب صدر بنایا گیا، پھر چیف آرگنائزر بنایا گیا، اس دن سے لے کر آج کے دن تک ہر جگہ سے یہی سننے کو آ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو پارٹی کے جو بیرونی کارکنان ہیں وہ عدم اعتماد کا اظہار بارہا مرتبہ کر چکے ہیں۔ اس میں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی بھی ہے کہ اگر وہ لیڈ کرتے آ کے اپنی جماعت کو، یا جب سے ان کی یا ان کے بھائی پرائم منسٹر بنے تبھی آ جاتے تو معاملات بہتر ہو جاتے۔ ابھی وہ شاہی مہمان بن کے سعودی عربیہ تو پہنچ گئے ہیں، اور یہاں سے محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی پہنچ گئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بالکل ان کی 2 بیٹیاں مانور اور مہرالنساء، بیٹا اور اپنے خاوند کے ساتھ، صفدر جو ہے اور عائشہ سیف جو ہیں وہ بھی گئی ہیں، مطلب وہ چلے گئے نا۔ اب وہ آخری عشرہ جو ہے وہ وہاں پر شاہی مہمان کے طور پر گزاریں گے، وہاں پر ان کی ظاہری بات ہے سعودی جو فرما رواں ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہیں، باقی معاملات بھی ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے اور وہاں پر طے کیا ہونا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے وہاں سے پاکستان آنا ہے یا واپس لندن جانا ہے۔ اگر تو وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر چیزوں کو اور یہ جو اختلافات ہیں وہ صرف میاں محمد نواز شریف ختم کر سکتے ہیں، شہباز شریف کی بس کی بات نہیں ہے۔ شہباز شریف کے بس کی بات نہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب تو تب ختم کریں گے جب ان کے پلیٹلیٹس پورے ہوں گے، تو اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو ان کے پلیٹلیٹس پورے ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ابھی بھی کچھ بڑے صحت مند ہیں، آپ روزانہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ خطاب بھی کرتے ہیں، وہ تو یہاں سے جانے کے فوراً بعد ہی ان کی جو صحت تھی وہ پلیٹلیٹس پورے ہو گئے تھے۔ تو ابھی جو سعودی عرب وہ روانہ ہوئے ہیں اور وہاں پر پہنچ گئے ہیں وہ، اور وہاں پر ان کو وہ ڈاکٹر اور وہ سارا طبی عملہ اور وہ کیئر اور وہ سارا کچھ ملے گی ان کو؟ دیکھیں ایک چیز بہت صاف ہے کہ شاہی خاندان کے ساتھ سعودی فرما رواؤں کے ساتھ جتنے بھی تھے، جتنے بھی موجود ہیں، ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ہمیشہ انہوں نے ان کو ریسکیو کیا ہے۔ اور اب بھی میاں محمد نواز شریف کی جو آخری 10 دن وہاں پہ گزارنے کے جو معاملات ہیں، آخری 10 دن نہ کہیں، نہیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہے وہاں پر جو گزارنے کی وجوہات ہیں وہ صرف وہاں پر اپنی مہمانداری کروانا نہیں ہے، وہاں پر اور بہت سی چیزوں کو طے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پاکستان لینڈ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ کیا لے کر آتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اکرام ہے مانسیرہ سے، ان سے بات کر لیتے ہیں ٹیلی فونک لائن پر۔ اکرام صاحب خوش آمدید، آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟
اکرام صاحب کی کال اور ڈسکنیکٹ ہو گئی. جو وہ کھو چکے ہیں, جو بحثیت مسلم لیگ نون سیاسی جماعت کی جو کھو چکی ہے, اس کو اگر وقت کم ہے, کیونکہ الیکشن ہونے ہیں, الیکشن ہونے سے مراد یہ کہ ابھی 14 مئی کو اگر نہیں ہوتے تو 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوتے تو 6 مہینے سال میں الیکشن تو ہونے ہیں نا, لازمی ہونے. تو اس کے اندر آپ نے اپنی پولیٹیکل جو پوزیشن ہے, جو آپ کی سیاسی جماعت کی جو اس وقت آپ زمین بوس ہو چکے ہیں, اس کو اٹھانے کے لیے میاں محمد نواز شریف کی انٹری, ان کو واپس لانا, اور جو اس وقت اختلافات جماعت کے اندر موجود ہیں اور ہیں, صوبے کے اندر بھی ہیں, وفاق کے اندر بھی ہیں, اور مختلف اگر آپ بات کریں پنجاب کے اندر بھی اختلافات نظر آتے ہیں, تو اب ان کو صرف سدھارنا جو ہے وہ ایک ہی شخص کا کام ہے, وہ میاں محمد نواز شریف ہے, وہ کر سکتا ہے, اور اس کے لیے اپنے آپ کو آ کے ڈیفینڈ کرنا سب سے بڑا ٹاسک ہے, بڑا مشکل کام ہے. یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے, چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے, لیکن یہ بات ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سعودی عرب میں دورہ ہے, ابھی کچھ دنوں بعد 1 دن 2 دن ٹھہر کر یہاں سے وزیر اعظم صاحب, وزیر خزانہ اور متوقع طور پر وزیر داخلہ صاحب بھی مطلب وہ جانے کی کوشش کریں گے, جائیں گے یہاں سے, اطلاعات ہیں, جائیں گے, اطلاعات ہیں. اچھا, ابو ظبی سے پہلے کال ہے, وہ لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسا بھائی؟ الحمدللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, خیر. دیار غیر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. شکریہ, بہت بہت مہربانی کہ آپ لوگوں نے ہمارا ایک کل اٹینڈ کیا, جس کا بھی بہت شکر گزار ہے سر. اچھا, باقی آپ لوگ یہ اپنا حکمرانوں کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں جو ٹاپک چل رہا ہے جی, یہ صرف اپنی مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. ہاں, غریب عوام تو بالکل پیچھے ٹوکری میں ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے, ردی کا ٹوکری میں. جب یہ حکومت ہے تو ملک میں ہے. آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ معذرت, میرا نام حاجی بلقیاس. اچھا, حاجی بلقیاس صاحب. حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ چونکہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے 1.5 سال میں چکر لگاتے ہوں گے, ابو ظبی میں رہائش پذیر ہیں, کتنا ایک آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے وہاں کے حالات کا اور یہاں کے حالات کا؟ سر جی, بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہاں, یہاں ایک غریب آدمی میں ایک عام کولی لوگ ہے, اور تو ڈرائیونگ کر رہا ہے, مگر عام کولی لوگ اگر کوئی ادھر کا وطنی کچھ زیادتی کرے نا تو وہ ایک وطنی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو سزا بھی دلاتے ہیں. اور یہاں پہ اتنا مال بنا کے باہر ملکوں میں بیچ گیا, اور اس کو 1 گھنٹہ بھی نہیں رکھ سکتے پاکستان میں. ٹھیک ہے, روڈ پہ گاڑی رات کو مغرب کے بعد تم نہیں چلا سکتے. کون سا امن ہے ہمارا ملک میں؟ یہاں ہم لوگ ڈرائیونگ کرتا ہے رات کو اندھیرے میں جا کے, کدھر بھی دل بولا سائڈ میں کھڑا کرو گاڑی, آرام سے سو جا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی اتنا امن ہے کہ اس ملک کا امن کو میں سلوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. آپ نے امن کو سلوٹ جو کر رہے ہیں نا یو اے ای, اور میں اگر اس وقت آپ کو قانون کی عملداری کی بات کروں نا, گلف کنٹریز کے اندر آپ کو قانون کی عملداری نظر آئے گی. یو اے ای کے اندر پوری دنیا میں, امریکہ برطانیہ کے اندر بھی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ وہ ایسے ریاستیں ہیں, ایسے ممالک ہیں جہاں پر قانون کی عملداری ہے, وہاں پر کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ اچھا, میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, اختلافات پہلے ختم ہوں گے اور تب چیزیں آگے بڑھیں گی. اور پارٹی کے اندرونی اختلافات سے پہلے قیصر صاحب, یہ جو دورہ ہے یہ صرف عمرہ کی ادائیگی ہے, یہ شاہی دعوت نامہ جو ہے وہ شاہی پکوان اڑانا ہے, یا کچھ اور ڈیل ڈول بھی ہونے کا یہاں پر امکان ہے؟ میں نے آپ سے ابھی یہی تو بات کی ہے. میں نے کہا کہ یہ صرف وہاں پر مہمانداری کروانے تو نہیں گئے ہیں, وہاں پر معاملات ہیں. آپ نے 8-10 دن کے اندر ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور ہمیشہ کرنی ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے آپ کو ریسکیو کیا ہے. پہلے آپ یہاں سے جلا وطن تھے, آپ کو پتا ہے کہ 10 سال انہوں نے آپ کی مہمانداری کی, آپ کو وہاں پہ رکھا, سارے معاملات کیے. اب بھی وہی آپ کو ریسکیو کریں گے. ریسکیو کرنے سے مراد پاکستان کو ریسکیو کرنا نہیں ہے, جماعت کو بھی نہیں ہے, وہ میاں محمد نواز شریف کے خاندان کو ریسکیو کرنا ہے, وہ شہباز شریف کے خاندان کو ریسکیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ ان کو ریسکیو کریں گے, اور اس وقت حکومت ان کے پاس ہے, معاملات انہوں نے اپنے آگے جا کے بہتر بنانے ہیں, تو وہ پھر پاکستان میں ڈیفینیٹلی وہ اس کی کوئی نہ کوئی شکل آپ کو نظر آئے گی, مدد کی شکل میں یا کچھ بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ یہاں سے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ جائیں گے یہاں سے, دوسرے ممالک بھی جائیں گے جس میں ابو ظبی جانے کا یا قطر جانے کا امکان ہے نواز شریف صاحب کا, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. تو کچھ اس والے سے. اچھا, لاہور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں شعیب خان,
ان سے بات کر لیتے ہیں. شعیب خان صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا کال آپ نے اٹینڈ کیا. جی خان صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. فرمائیے شعیب صاحب. سر میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو موجودہ ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے اور غربت بھی بہت زیادہ ہے. ابھی ہم سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں, 20,000 روپے میں گھر کا کھانا پینا تو ہمیں مل جاتا ہے, لیکن یہ گھر کا خرچے پہ نہیں پورا ہوتا. بہت مہنگائی ہے اور حالات مزید سے مزید تر خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے شعیب خان صاحب, شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کا, لاہور سے آپ نے کال کی, اور یہ میرے خیال میں ہمارے پچھلے 1-2 پروگرامز میں بھی انہوں نے کالز کی ہیں. بہرحال جی یہ حالات تو ہیں ملک بھر میں, ابھی انہی حالات کا تو رونا ہے. ہم تو اپنی طرف سے اپنی کوشش کر رہے ہیں, واویلا کر رہے ہیں, اس کے اوپر شور و غل ڈال رہے ہیں کہ یار کچھ عوام کا سوچ لیں, کچھ حالات کو دیکھ لیں, کچھ امن و امان کو دیکھ لیں. اب یہاں پر ہمارے گھر بھی سیکیور نہیں ہیں, فاقے ہیں, آٹا نہیں ہے, راشن نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کیسر صاحب, ایک مرتبہ ایک چوری کی واردات ہوئی پنجاب کے کسی شہر میں, اور وہاں پر چور جو ہیں وہ گھر سے زیورات تو کیا ملنے تھے, گھر سے دالیں, آٹا, کچھ 1-2 کلو آٹا وہ ڈھول میں پڑا ہوا تھا, وہ بھی لے کر تو چور جو ہے رفو چکر ہو گئے. یہ حالات ہے. غلام حسین دبئی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. غلام حسین صاحب دیار غیر سے دبئی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ہم یہ کہنا چاہیں نا, آپ ہمارے کال بھی ریسیو کیا, آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر. اور ہمارا ملک کا حالت بھی بہت خراب چل رہا ہے. میڈیا میں ہم دیکھ رہا ہے کوئی احترام عزت, کوئی ہمارا عدالت پہ ابھی عزت احترام کوئی بھی کر رہا بھی نہیں. یہ لازوں میں ہمارا ملک کا اچھا چیز تو عدالت سے جج ہے, اس کا اگر احترام نہیں ہوگا ہم لوگ غریب لوگ کے لیے کیا عزت بچے گا. بہت شکریہ غلام حسین صاحب. مایوس نہ ہوئیے, اللہ پاک سب ٹھیک کرے گا, چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن دیکھیں جو غلط کرے اس کو سزا ملنے بڑی ضروری ہے. بغیر سزا کے آپ معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے, ہر بندہ جھوٹ, جس کو جدھر موقع ملتا ہے نا وہ کاٹ کے اپنا مطلب سیدھا کر کے, اپنا الو کہتے ہیں نا کہ سیدھا کیا, دوسرا بھاڑ میں جائے, کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ صرف سیاستدانوں کا معاملہ نہیں ہے, ہر فرد کا. بالکل لوگ مختلف طریقہ کار اپناتے ہیں. اچھا کیسر صاحب, میں اگین بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک بڑا ہی عوامی سا بندہ ہوں, اور میں خود چونکہ ایک عام سا بندہ ہوں, تو میں عوام کی بات کرتا ہوں, گھوم پھر کر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا اور میرا نظام کیسے سیدھا ہوگا. مجھے یہ بتائیں, ایک سادہ سی بات ہے, بجلی کب سستی ہو رہی ہے, پیٹرول کب سستا ہو رہا ہے, اور یہ راشن کب سستا ہو رہا ہے؟ کوئی اس کی امید ہے کیا ان حکمرانوں کی غیر سنجیدہ رویے سے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا مہینوں میں کچھ حالات کنٹرول میں ہو جائیں گے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ اگلے 6-7-8 مہینوں تک تو ہمیں مزید سختی برداشت کرنی پڑے گی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگ کہہ دیں کہ چیزیں ایک دم سے ہمیں تیار مل جائیں گی اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نہیں ہوں گی. ہمیں 2-4-6 مہینے مزید بہت سخت گزارنے ہیں. اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ جائے, کوئی ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جائے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جدھر ابھی گئے یہ لوگ ہم یہ چیز. اچھا راجہ مشتاق ہمارے ساتھ ہیں جی راول پنڈی سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم راج صاحب. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ راج صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم سب خیریت سے ہیں. سر یہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہماری وجہ سے یہ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں. ہمارے لیے انہوں نے کوئی سوچا ہے؟ کوئی سوچا نہیں ہے. یہ دیکھیں کل شام طریقے سے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم جی فلانی جگہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ بتا نہیں سکتے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم ایک آدمی پاور ہونے کے ناطے ہم کس حالت سے گزرے. ایک آدمی کی گچھی کے پیچھے ہم کیسے دھکے کھا رہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار ان جو ہے نا سیاستدانوں کا پیچھے چھوڑ دیں, ہماری عوام کا خیال کریں جو جنہوں کے اندر سالوں سال سے پڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ راجہ مشتاق صاحب.
कैसर साहब, एक और राजा मुश्ताक साहब की जो बात है, इससे मेरे एक सवाल ज़हन में आया कि हम अक्सर कहते हैं कि इकबाल का ख्वाब उसको शर्मिंदा ताबीर किया मिस्टर जिन्ना ने, और पाकिस्तान जो है मुआरज़ वजूद में आया। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा था, हमारे नौजवानों को उन्होंने शाहीन करार दिया। एक शेर है, हुई नज़ाग में पैदा बुलंद परवाज़ी, ख़राब कर गई शाहीन बच्चे को सोबत ज़ाग। तो हमारे आजकल के नौजवानों को क्या ये इन सियासतदानों की सोहबत है कि ये जो शाहीन जिन्होंने उड़ना था, आला डिग्रियां हासिल करके, जिन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत करनी थी, वो बेचारे अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए डिग्रियां लेकर भी रिक्शे चलाने पर मजबूर हैं? उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो रिक्शा चला रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है। लेकिन जिन शाहीनों का जिक्र इकबाल ने किया था, वो शाहीन यहाँ पर कटे हुए हैं, वो शाहीन है ही नहीं, वो उड़ान भर ही नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर खड़ी है ना। हम बड़े फख्र से कहते हैं इस मुल्क की जो 60% जो है वो यूथ है, वो यूथ नालायक है। ठीक है, वो किसी काम की नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अच्छा, वो गलत ट्रैक पर है, उनका किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, वो यूथ नालायक है। बहुत बड़ी बात करें, यूथ नाराज ना हो, चाहे आपको पता सच बात है ना यार। यूथ नाराज हो जाए तो फिर क्या करते हैं। बहरहाल असद भट्टी साहब है लाहौर से हमारे साथ। असद भट्टी साहब, खुश आमदीद आपको कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ, ये महंगाई कितनी किने हुए, पहले तो मनवाया दूसरा ना क्या कहते हैं? शुरुआत महंगाई, मेरी बात सुने ना, महंगाई शुरुआत की किसने? नवाज शरीफ के टाइम में आटा था 30 रुपए, इमरान खान छोड़ के गया 95 रुपए, और घी था 150 रुपए किलो, छट के किन्ने पैसे गया, और 600 रुपए के छट के गया। मुझे सिर्फ ये चीज बताएं आप, महंगाई की शुरुआत नी किसने रखी? ये इमरान नियाजी साहब ने। ठीक है, अब जैसे मुल्क में जो महंगाई हुई है, वो सिर्फ नवाज शरीफ ने नहीं की, ये इमरान ने किया। पर शहबाज शरीफ आके बैठे, इंशाल्लाह देखिए तो सही 2-4 महीने इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, हम भी असद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, हम भी इसी उम्मीद से हैं, वबस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख, और हम बिल्कुल इस बात से हम इसके जो है मुनाफी नहीं, इसकी नफ़ी नहीं करते कि हालात बेहतर नहीं होंगे। हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि वो मुस्तकबिल करीब में हालात बेहतर होंगे या मुस्तकबिल बईद में बेहतर होंगे। सवाल तो ये है हमारा, और हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मेरा सवाल कैसर साहब आपसे भी और उनसे भी मैं पहले भी कर चुका हूं कि मैं जो राशन लेता हूं, जो मैं घी इस्तेमाल करता हूं, जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करता हूं, जो दालें लेता हूं, जो बिजली इस्तेमाल करता हूं, जो मोटरसाइकिल में गाड़ी में पेट्रोल इस्तेमाल करता हूं, मैं टैक्स दे रहा हूं। मैं जब बिजली के ऊपर भी टैक्स दे रहा हूं तो मुझे एफपीए की मद में क्यों देना पड़ रहा है? वो जो उनका सर्कुलर डेप्ट जो है वो मेरी जेब से क्यों निकाला जा रहा है? मैं अपना टैक्स दे रहा हूं, अब मेरी तरह के हजारों सैकड़ों लाखों लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनको इनकी नाकामियों का बोझ क्यों हम उठा रहे हैं? हमारी जेबों से क्यों धक्का डाल रहा है? 500 रुपए या 1000 रुपए की मजदूरी करता है ना, उसके हाथ पे छाले होते हैं। हाँ। ठीक है, वो भी ये सारे टैक्स देता है जिसका जिक्र आपने फरमाया है। ठीक है, अब मामला ये है कि इस मुल्क में आने वाले हुक्मरानों ने हर दौर के अंदर, ठीक है, वो कर्जे उठाए जिसके सूद हम लोग अदा कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी सूद की अदायगियां हमसे खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये किसी एक का काम नहीं, सब ने ये किया। पिछले दौर हुकूमत में बड़ा कर दिया। मोहम्मद भट्टी साहब हैं जी हमारे साथ कराची से। मोहम्मद हुसैन साहब हैं कराची से। जी मोहम्मद हुसैन साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि आप जो है आवाम की आवाज इसमें उठाते हैं, आवाम की राय लेते हैं, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना था आपसे कि ये हमारे जो सियासी लीडरान हैं, इनके ऊपर करोड़ रुपया अरबों खर्च हो रहा है, इनकी सिक्योरिटी पे, पेशियों पे, इन पर अभी जो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है इलेक्शन कराने। तो मेरा कहना यही है कि ये इतनी अमीर तरीन पार्टियां हैं, एक एक अपने जलसे में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो इन्हीं से लिया जाए पैसा, इलेक्शन कमीशन इनसे ही पैसा ले और इलेक्शन कराए। ये बाहर के दौर है, इनकी सिक्योरिटी है, इन तो पैसा हमारा आवाम का खर्च होता है, इनके इलेक्शन के लिए जो आवाम के प्रोटेक्ट। मोहम्मद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, कराची से आपने कॉल की और बहुत कीमती बात की। कैसर साहब इसी बात को मैं लेकर आगे सवाल करूंगा। तो पाकिस्तान फरमा दें, कोई ऐसा हुक्म जारी कर दें, कहें जी कि सारी सियासी जमातें जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी वो इलेक्शन के अखराजात बर्दाश्त करेंगी। ये
بہت اچھا ہے, وہ الیکشن کے اخراجات برداشت کریں گی, بہت اچھا ہے. اور جو الیکشن جیت کے آئے گی وہ پھر اس کے بعد اصلاحات لے کے آئے, وہ چیزوں کو بہتر کرے. کیسر صاحب, یہ ہم ایسی کیوں نہیں کرتے کہ اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کوئی ہم بیٹھک کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو ہمارا جو انتخابی نظام ہے یہ پیسوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. ہم ایک کارنر میٹنگ کرتے ہیں جہاں پر ہم بلاتے ہیں اپنے علاقے کے مشران کو, لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. اس کارنر میٹنگ کے اوپر بھی کھانے کے اوپر اور وہاں پر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے, پانی, مشروبات اور یہ وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں خاص قسم کی, ان کے اوپر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. پھر آگے جو کمپین چلائی جاتی ہے اس کمپین کے اوپر گاڑیوں کا فیول لگتا ہے, کھانے لگتے ہیں, دسترخوان بڑے بڑے لگ جاتے ہیں, تندور کے اوپر روٹیاں پکانے والے اور سالن بنانے والے, دیگیں پکانے والے پکوانوں کو جو ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے, کروڑوں روپے لگاتے ہیں. تو یہ میرے جیسا, آپ کی جیسا بندہ جو اچھی سیاست کر سکتا ہے, یا کوئی عام بندہ جو اچھا سیاستدان ثابت ہو سکتا ہے, اچھا لیڈر نکل سکتا ہے, وہ ان کو تو موقع ہی نہیں مل سکتا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. بات یہی ہے نا, یہ سسٹم کو تبدیل کے لیے انہی کا راستہ روک دیا نا. یہ بھی بڑی اچھی تجویز ہے, ٹھیک ہے, کہ سارے اکٹھے ہو جائیں. جو پاکستان کے پاس پیسے ہیں, مطلب یہ جو الیکشن کے اخراجات ہیں یہ پیسے ہیں, یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت ایک صوبے میں الیکشن ہو جائیں اور باقی رہ جائیں, تو اس کو اس لیے تھوڑا سا لٹکایا جا رہا ہے. اور یہ تجویز اس کو پرسو کرنا چاہیے. اس کو کل کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے نا, کل کیبنٹ میٹنگ پرائم منسٹر نے بلا لی ہے, تو اس میں کہیں جی کہ ہم لوگ اس میں لے کے آتے ہیں کہ جو الیکشن کے اخراجات ہیں وہ جو جماعتیں پارٹیسپیٹ کریں گی وہ برداشت کریں گی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بلال حسین ہے منڈی بہاؤدین سے, ان سے بات کریں گے. بلال حسین صاحب خوش آمدید, آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم, سر بلال حسین بات کر رہا ہوں. جی بلال فرمائیے. سر ٹاپک کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے نا, وہ جو نصاب ہم نے پڑھا تھا وہ دوبارہ یاد کروانے کی ضرورت ہے, جو بیسک چیز ہے. جس طرح اسلامک ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو اتنے واقعات ہیں, تو اگر ان کو پڑھا جائے تو ان کے اندر جو خوف خدا ہے نا بیسیکلی, اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بلال آپ منڈی بہاؤدین سے بات کریں, آپ نے اسٹڈیز میں کیا کیا ہے؟ جی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, کس شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے؟ سر میری MBA فائنانس ایجوکیشن. MBA فائنانس, ٹھیک ہے, اچھا. تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی ہمیں ان چیزوں کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامک جتنی بھی ہماری تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں, تو تبھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ باشعور لوگ ہیں, یہ جس یوتھ کا آپ ذکر کر رہے تھے نا, ہمیں بہت ساری چیزیں ان کو سمجھانی ہے, بتانی ہے. ڈگری لے کے آپ اگر میدان میں آ گئے اور ڈگری کی امپورٹنس کا اور ڈگری کے اندر جو آپ نے جو رول پلے کرنا تھا اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد اگر آپ اس سے دور ہیں تو اس کی وجوہات کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ کوئی اور نہیں کرے گا. یا آپ کو یہ پتہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یا جو کام میں کسی کو بتا رہا ہوں وہ کس حد تک ٹھیک ہے. ہم تو 1001 دفعہ چیزوں کی کنفرمیشن کرتے ہیں, سوچتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یار کسی جگہ پہ کوئی سبکی نہ ہو جائے, کوئی غلط کام نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو گیا, الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, کوئی کسی قسم کو چیک نہیں ہے. اور وہی جو ہماری جس یوتھ پہ ہمیں فخر ہے, جس یوتھ کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مستقبل ہے, وہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. قاضی ادریس ہیں گجر خان سے ہمارے ساتھ, راولپنڈی کی تحصیل ہے گجر خان, ان سے بات کر لیتے ہیں. قاضی ادریس صاحب خوش آمدید, آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ قاضی ادریس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کال کٹ گئی ہے. اچھا کیسر صاحب واپس آتے ہیں ذرا, وہ کالز کی وجہ سے ہم ذرا اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گئے تھے. ہزارہ ڈویژن اور خیبر پختونخوا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات چاہے اب ہوں یا اکتوبر میں ہوں, نومبر میں ہوں, یا جب بھی ہوں, اگر صوبائی اسمبلی کی بات کریں یا نیشنل اسمبلی کی بات کریں, تو کیا ان حالات میں اگر نواز شریف باغ دوڑ پارٹی کی خود آ کر نہیں سنبھالتے, یہ باغ دوڑ بظاہر تو اب مریم نواز کے ہاتھ میں ہی ہے, مریم نواز وہ ڈنٹ نہیں ڈال سکتی جو میاں محمد نواز شریف ڈال سکتے ہیں. کیا پارٹی اس کنڈیشن میں ہے کہ ان حالات میں یا یہی حالات آگے چلتے رہے تو یہ وہاں سے اپنی سیٹیں نکال سکے گی؟ میں کہہ رہا ہوں میاں محمد نواز شریف کو اگر 6 مہینے دے دیے جائیں نا, اور شاید میرا خیال اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے, کوئی اور وجہ نہیں ہے, الیکشن کو آگے لے کے جانا. اور ابھی بھی رانا ثناء اللہ کا کل کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا رویہ ایسے رہا تو شاید اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو. ٹھیک ہے,
تو بات یہ ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف نے 6 مہینے لگا دیے اس ملک کے اندر نا، تو نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہونے والے بہت بڑے تعداد میں لوگ موجود ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، اور وہ 6 مہینے اس کے لیے بہت ہیں. ٹھیک ہے، وہ آ کے وہ جو خسارہ ہے اگر مکمل طور پہ ختم نہ کر سکے، کم ضرور کر دیں گے، اعتماد میں ضرور لے لے گا، کم ضرور کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا یقیناً پارٹی کو فائدہ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. اور مستقبل میں ان کی جو کولیبوریشن ہے پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ وہ رہے گی. یہ عارضی ہے، یہ تو بالکل عارضی، اور میں حیران ہوں کہ اتنا عرصہ کیسے گزار گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک دوسرے کی سیاسی دشمن ہے، اور اس کے ساتھ جانی دشمن بھی یہ ہے. وہی شہباز شریف ہے جو کہتا تھا کہ زرداری کو میں لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹوں گا. بہت سارے بیانات ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو حیران کن بات ہے، اور شاید اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ جو 3.5 سال کا جو دور انہوں نے گزارا تھا، عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کے دور حکومت میں، وہ ان کے اوپر بہت بھاری گزرا ہے. ٹھیک ہے، ان کو چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ، خورشید شاہ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ جیلوں میں سڑتے رہے، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، کوئی ایسا نام لے لیں، اور جیلیں بھی 2-4-6 دن کی یا 8 دن کی نہیں، آج کل 2-4 دن بعد ضمانتیں ہو کے آپ گھروں میں آ جاتے ہیں دہشت گردی کے مقدمات میں، اور آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اور ان لوگوں کی سالوں کی جیلیں تھیں، کوئی پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ہو. اچھا، یہ جو آپ نے مجھے ایک مثال دی، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ نے کہا کہ آپ حیران ہیں کہ یہ پی ڈی ایم اتحاد ابھی تک اتنا کیسے چل گیا اور آگے اتنا یہ عرصہ کیسے رہے گا. مجھے ایک وہ مثال یاد آ گئی کہ میں ہرگز ان کو ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا، میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ اینٹوں کو آپ نے پنجاب میں یا سندھ میں یا ان مضافاتی علاقوں میں دیکھا ہے، اینٹوں کے بھٹوں کے اوپر وہ اینٹیں خشک کچی اینٹیں لے کر آنے کے لیے نا وہ گدے کا استعمال کرتے ہیں نا، ان کے اوپر لاد کر تو وہ لے کر جاتے ہیں. وہ 4-5 ہوتے ہیں ان کے پاس، جو بھی گدھا تھوڑا سا لائن سے ہٹتا ہے نا تو وہ جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان کو ڈنڈا مارتا ہے، پھر واپس لائن میں آ جاتا ہے. تو یہ اتحاد اسی صورت میں قائم ہے کہ ان کے اوپر کوئی ڈنڈے والا کھڑا ہے، یا یہ اتحاد ان کے اپنے مفاد کی وجہ سے ہے؟ صرف اپنے مفاد کی وجہ سے، کوئی اوپر نہیں کھڑا. ٹھیک ہے، صرف اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور ذاتی مفاد سے مراد یہ ہے کہ اپنا سیاست، ابھی جب بھی پیپلز پارٹی کا کوئی سینئر رہنما آ کے بات کرتا ہے یا مسلم لیگ نون کا یا کسی بھی جماعت کا، وہ آگے کہتے ہیں کہ ریاست کی خاص سیاست ہم نے داؤ پہ لگا دی. نو ڈاؤٹ سیاست آپ نے اپنی تباہ کر دی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. جن حالات میں آپ نے ملک اپنے ہاتھوں میں لیا اور جن حالات میں عمران خان صاحب کی حکومت آپ نے ختم کی، وہ حالات کبھی بھی کسی صورت بھی لینے کے قابل نہیں تھے. لیکن آپ کو کہا جی نہیں اگے ہو، تسی اگے ہو، دھکا دے کے آگے کر دیا ہے. اب وہ سال سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے، ٹانک رہی ہیں. بہرحال اب ان حالات میں پھر جب یہ صورتحال بن رہی ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد اپنے مفاد کی وجہ سے قائم ہے، اور پھر آپ نے سیاسی مفاد بھی ہے اپنا، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ملکی مفاد کے لیے یہ تمام جماعتیں آئیں اور انہوں نے مطلب وہ تو وہ کہتی ہے نا. اچھا چلو انہی کی بات کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب کا پچھلے دنوں بیان آیا، اور اب لگاتار ہی بیان ان کے پارٹی رہنماؤں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ وہ ملکی مفاد کے لیے، مساق کی معیشت کے لیے وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ بیک فٹ پہ آنے کو تیار ہیں. عمران خان، نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ حکومت اور یہ پی ڈی ایم اتحاد بھی تھوڑا سا لچک دکھائے اور یہ میز پر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہاں آئیں اور ہم اس کے اوپر بات کریں، کہ یہ ایک ایسا الحاق بنا دیں کہ جس میں ہم دیکھیں کہ ملک کی امن و امان کی صورتحال بھی کرنی ہے، قانون کی بالادستی بھی ہم نے قائم کرنی ہے، اور معاشی حالات بھی ٹھیک کرنے ہیں. تو پھر ملکی مفاد کی اگر بات کریں تو پھر ملکی مفاد تو اسی میں ہے کہ آپ سارے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، آ جائیں ٹیبل کے اوپر. دیکھیں ہر کوئی بیٹھنے کو تیار ہے، تو پھر بیٹھنے کو وہ تیار نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہر کوئی بیٹھنے کو تیار ہے. اب پوری بات تو سنیں نا، بیٹھنے کو وہ تیار نہیں ہے جنہوں نے آگے اقتدار کی اپنی جو ہے نا رائے ہموار کرنی، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید میں یا ہم لوگ جو ہے نا اقتدار میں آئیں گے تو پھر کل کیسی چیزوں کو ہم لوگ مینیج کریں گے. ٹھیک ہے، جس میں شہباز شریف صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے نیچے کے لوگ سب بیٹھنے کو تیار ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. کل بھی کوئی ایسی سچویشن آئی کہ یار پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کوئی افطار ڈنر رکھنا چاہیے، اس میں عمران خان صاحب کو انوائٹ کرنا چاہیے. پہلے تو ظاہری بات ہے افطار ڈنر رکھیں اور بلائیں ان کو، اگر نہیں آتے تو پھر آگے بات کرتے ہیں. آپ بھی کوشش تو کریں، پہل تو کریں نا. اچھا، وہ گفتگو کرنی بڑی ضروری ہے. اے پی سی کی بھی ایک کمپین شروع کی تھی، ختم ہو گئی. اے پی سی میں آپ کو ابھی ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگی، آپ نے بالکل پروگرام میں، کیونکہ وہ معاملات کچھ اور طرف چلے گئے نا، وہ ہونے ہی نہیں تھی. پھر اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی سیاست بچانی ہے اور اپنی ساکھ بچانی ہے نا،
تو آپ مذاکرات بھی نہیں کریں گے اور آپ کسی طرف بیٹھیں گے بھی نہیں، کیونکہ باقی جو جماعتیں ہیں اور اس میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور عمران خان بھی ہیں، عمران خان کو پتہ ہے کہ یار مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے، اور اگر وہ ایکسپیرینس یا ان کے پاس کوئی معاملات ہوتے ہیں نا، 3.5 سال کے اندر پاکستان بہت اوپر جا چکا ہوتا ہے، اور 8 سال سے زیادہ حکمرانی کی انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں کے حالات برے ہیں، وہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی ہیں، تو آگے ہونا ان سے بھی کچھ نہیں ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یار میں کسی طریقے سے اقتدار میں واپس آ جاؤں، ٹھیک ہے، صرف ان کی نا کا مسئلہ ہے، ذات کا مسئلہ ہے، اور کسی چیز کا نہیں۔ اچھا مجھے ایک یہ بتائیے کہ جو مزید سوال بھی کریں گے، لیکن یہاں پر پروڈیوسر صاحب نے آرڈر دے دیا جی بریک کا۔ ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے پروگرام پبلک فورم۔ پروگرام پبلک فورم میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین گفتگو ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندرونی جو خلفشار ہیں، جو اندرونی ان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، جو کہ عدم اعتماد کا شکار ہو چکی ہے۔ مختلف جو سینئر رہنما ہیں وہ اس وقت پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادتوں سے کسی حد تک نالاں ہے، اور شاہد خاقان عباسی کی بارے سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے وہ میں آپ سے کروں گا۔ مری میں اگر دیکھوں تو بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں، اور شاہد خاقان عباسی نے بڑی سروسز دی ہیں نواز شریف کے لیے، نون لیگ کے لیے اور اس کے لیے۔ آپ نے دیکھا مریم نواز کے بھی بیچ میں بیان آئے کہ وہ شاہد خاقان عباسی کو جا کر ملیں گی اور ان کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، جن کے اوپر ایشوز ہیں یا اعتراضات ہیں، ان کے دور کیے جائیں گے۔ وہ اعتراضات دور ہوئے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک شاہد خاقان عباسی منظر عام پر نہیں آئے اس طرح سے۔ شاہد خاقان عباسی کا بڑا واضح موقف ہے اس کے اوپر، اور مریم نے اور باقی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، جس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی موجود ہیں، انہوں نے شاہد خاقان عباسی سے کئی ملاقاتیں کی، اور ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ نہ میں کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر رہا ہوں، نہ میں پارٹی کے کسی فیصلے سے اختلاف کر رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے میں اتنے عرصہ سیاست کرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اندر کی جو بات ہے نا، یہ مناسب ہے بھی نہیں کہ جو مریم نواز صاحب ہیں وہ ان کے نیچے جو ہے کام کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ جو مجھ سے ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی، جو میں ان کی مدد کر سکا میں ضرور کروں گا۔ تو کہیں چودھری نثار والا دیکھیں ایک چیز بہت واضح ہے، جہاں پر آپ کی سروسز ہیں نا، یا آپ نے ایک جماعت کے ساتھ ایک بہت لمبا عرصہ گزارا ہے اور آپ نے اس کے لیے بہت خدمات پیش کی ہیں، تو اسی جماعت نے بھی آپ کو بہت کچھ دیا۔ شاہد خاقان عباسی کو اسی جماعت نے ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا، ٹھیک ہے، چاہے جن حالات بھی بنائے لیکن بنا دیا نا، ان کو اہم عہدوں پر فائز کیا، وہ منسٹر بھی رہے اور معاملات بھی رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چودھری نثار علی خان صاحب، یہ جب پارٹی اختلافات چودھری نثار علی خان صاحب کے بڑھنے لگے تھے نا، میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا سیاسی مستقبل مسلم لیگ نون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون سے الگ ہو کے اپنا کچھ سیاسی قدقات بڑھا سکیں گے یا اپنی پوزیشن میں رہ سکیں گے، وہ نہیں، ناممکن سی بات ہے، اور دیکھ لیں وہ بالکل فارغ۔ الیاس خان ہے ہمارے ساتھ خوشاب سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ الیاس خان صاحب خوش آمدید، آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ الیاس خان صاحب ہم سے بات کیجئے، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے گا اور ٹیلی فون کی آواز سے ہم سے بات کیجئے۔ جی ٹھیک ہے سر، میں نے آواز بند کر دی ہے سر جی۔ میں نے آپ کو نا پہلے ہفتے تجویز دی تھی نا، جو پارٹی صوبائی اسمبلی تحلیل کرتی ہے، یہ انشاءاللہ کیسے پتہ رجال ہوتا ہے۔ جی 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 سر آج نا میں نے آپ کو سب سے پہلے تو میری تجویز دینے سے پہلے نا میں چینل اور آپ کے چینل اور پاکستان کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوں سر، بہت شکریہ۔ اتنی تک ہمارا ملک اور آپ کے چینل قائم رہے۔ آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ، اس میں کوئی دو رائے ہے بھی نہیں۔ آپ کے چینل کے بارے میں ہے سر سر میری تجویز یہ ہے کہ جب بھی آپ پروگرام کرتے ہیں نا سر آپ کسی حکومتی نمائندوں کو بھی دعوت لازمی دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو بھی تجویز دیتے ہیں نا ہمارے تجویز ایوان بال تک بآسانی پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر ایک اور گزارش ہے سر، جو آپ کے کالر ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو دعوت بھی دیا کریں
اس طرح آپ کے چینل کو بہت زیادہ پذیرائی انشاءاللہ ملے گی. ٹھیک ہو گیا سر جی, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ہم آپ کی بات سے 100% متفق ہیں, اور ہم لوگ, آپ نے کہا نا کہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں یا جو سربراہ ہیں یا جو بھی ان کے ترجمان ہوتے ہیں ان کو بلائیں. ہم یہ کام کرتے بھی رہے ہیں, ہم لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں, اور یہ کام آپ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے بھی ہیں. ہم نے تھوڑا سا اس کو اس لیے مختلف کیا کہ آپ لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں, آپ لوگوں کی بات سنی جائے, سنیں ہم لوگ اور آگے پہنچا سکیں. اگر ہم نے کسی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بٹھا دیا, ایک کو بٹھا نہیں سکتے کسی جماعت کے, 2 بٹھائیں گے 3 بٹھائیں گے تو پھر معاملہ وہی آ جائے گا. پھر آپ لوگوں کا جو دل کے اندر بات ہے, جو دماغ کے اندر جو آپ کی باتیں چلتی ہیں, وہ نہیں کر سکیں گے آپ لوگ. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو کام کوئی اور نہیں کر رہا وہ ہم نے کر دیا, K2 ٹی وی نے کر دیا, وہ آپ تک وہ سہولت دے دی کہ آپ فون اٹھاتے ہیں, آپ اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں. اگر سیاستدانوں کو بٹھا دیا یا کسی جماعت کے ترجمانوں کو بٹھا دیا تو پھر تو آپ کی بات نہیں ہوگی. جی ہاں بالکل, لیکن یہ بات آپ کو گارنٹی کراتے ہیں, جو آپ بات کرتے ہیں وہ بات آگے تک ضرور جاتی ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے نا, پیغام دیا کہ آپ کی بات ایوان بالا تک پہنچ سکے, تو یہ لازمی ہے کہ یہ آپ کی بات جو ہے وہ لازمی جاتی ہے. اچھا, قاضی ادریس صاحب ہیں گجر خان سے ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ہیں, موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. قاضی ادریس صاحب خوش آمدید, آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی, بہت خوشی ہوئی آپ کو آج کا ٹاپک دیکھ کے. سر بہت شکریہ آپ کا. اور عمر سیالوی صاحب, آپ نے اور تنولی صاحب نے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے بہت اچھا ہے سر, بہت شکریہ. اس میں 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی پلیز. وہ یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ بیٹھک ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور وہ تمام لیڈرشپ کی ہونی چاہیے, نیچے کسی وزیر کسی اور منسٹر وغیرہ کی نہیں. وہ بیٹھک ہو, اس میں یہ سارے لوگ ہوں, اس میں یہ دیں کہ آپ لوگ نیا نظام دیں ملک کے لیے. یہ سسٹم تو کلیپس کر چکا ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. بالکل. تو جب وہ یہ میاں نواز شریف صاحب بیٹھے, زرداری صاحب بیٹھے, عمران خان صاحب دیں, لائیو چینل ان کے ٹیلی کاسٹ دیں, قوم سنیں, دیکھے کہ ہماری لیڈرشپ کس میں یہ ہے کہ کوالٹی ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ باقی سارے ٹبر پورا اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ آج تک 30-40 سال سے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. ٹھیک ہو گیا. ادریس صاحب, آپ نے بہت شاندار بات کی, بہت خوبصورت بات کی کہ آپ بجائے اس کے کہ سب کو اکٹھا کر دیں اور ایک ادھر سے لقمہ لیں, ایک ادھر سے لقمہ لیں, اور نتیجہ اس کا باہر جاتے تک, اور جو لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں نا, وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ ان کو میں نے کچھ کہا, عمر سیالوی نے کچھ کہا, اچھا انہوں نے یہ کہہ دیا, اس نے ایسے کہہ دیا, وہ بات جو ہوتی ہے وہ اصل بات ختم ہو جاتی ہے, اور وہ جو 2 نمبر بات ہوتی ہے, جو غلط بات ہوتی ہے, آپ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سارے لیڈرز بیٹھ جائیں, نچلی جو قیادت ہے اس کو آپ ذرا اسکرین سے آف رکھیں, اور سارے اکٹھے ہو جائیں, جس میں مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, میاں محمد نواز شریف, عمران خان صاحب, اسفیار ولی خان صاحب, جتنے بڑے اہم ہیں سب اکٹھے ہو جائیں, اور اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ کریں کہ آج ہم لوگ قومی معاملات کے اوپر, قومی مسائل کے اوپر, قوم کے مفاد کے لیے اکٹھے ہیں, اور جو یہاں سے نتیجہ نکلے گا آپ لوگ اس کو براہ راست دیکھیں گے, کس کا کتنا قصور ہوگا, کس کی کتنی کنٹریبیوشن ہوگی, وہ سب کے سامنے آ جائے گی. ایک نیشنل ڈیبیٹ ہو جائے, اس کو نیشنل ڈیبیٹ کا نام دے دیں, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر رہا, بالکل ٹھیک ہے آپ نے, یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, اور نہ اس نے آگے جا کے کرنا ہے. یہ المیہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں ہم صرف سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی رہنماؤں کو نہیں, خراب انہوں نے کیا اس کو نا, کہ اگر آپ نے سہولت لے لی کسی کی, آپ نے جمہوریت دیکھیں, آپ نے ڈیموکریسی کی جو روح ہے اس کو دفن کر دیا. آپ کہتے ہیں جمہوریت سے آپ کو ملا کیا آج تک یار؟ جمہوریت تو عوام کے لیے, عوام تو پس کی ہے, عوام کے تو معاملات ہی نہیں ہیں. یہ تو عوامی سسٹم تھا نا, تو وہ تو عوام تو خوار ہو گئی, رل گئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے اپنی سہولت کے لیے سارے تلاش کیے, بیساکھیاں لی, اور ان بیساکھیوں سے آپ نے حکومتیں بنائی, اور پھر آپ نے اس عوام کا تو بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, اصغر صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی فیصل آباد سے. اصغر صاحب خوش آمدید, آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اصغر وینس جناب سے. اصغر وینس صاحب خوش آمدید, آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو ہمارے حکمران ہیں جی جی, یہ سعودی عرب کے مہمان بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کوئی علم نہیں ادھر ہماری عوام کیا کر رہی ہے, ہمارے ادھر سے کیا دباؤ پہنچ گیا. ہاں, ان کو کوئی سمجھ نہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں. ادھر ریپ لے رہے, خود لینے کے لیے جا رہے ہیں. اس پہ تھوڑی ٹھیک ہو گیا. بالکل ہم لوگ کے ایک طرف ادھر عوام کے رولے ہیں,
لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہیں، آپ شاہی مہمان ہیں، ظاہری بات آپ کے تعلقات ہیں، اور تعلقات آپ کے والد صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہیں، ظاہری بات اسی ملک کی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان نے آپ کو عزت دی، پاکستان نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ آپ شاہی مہمان بن سکیں، شاہی جو وہاں پہ سعودی جو کراؤن پرنس ہیں ان سے ملاقاتیں کر سکیں۔ وہ ان کی والد صاحب کا کمال نہیں ہے، ویسے وہ اس ملک کا کمال ہے اور اس ملک کے عوام کا یہ کمال بڑے برقرار رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک سانحہ ہوا ابھی 1-1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے ترکی میں جو المناک زلزلہ وہاں پر آیا اور بڑے پیمانے پر شہادتیں وہاں پر ہوئیں، تو شہباز شریف صاحب تئیں ہو گیا جی کہ میں جاؤں گا، میں ترکی جاؤں گا اور ترکی جا کر تو میں وہاں پر وزٹ کروں گا اور میں وہاں سے داد انہوں نے کہا ابھی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، آپ جلدی کر رہے ہیں۔ طیب اردوان صاحب نے کیا کہا کہ بھائی رک جا یار، تو آ رہا ہے، مطلب ان کو اتنی بھی نہیں کہ آپ ایک ملک کے سربراہ ہیں، ایگزیکٹو ہیں، آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ کے کچھ پروٹوکولز ہیں، آپ کی کچھ عزت ہے، آپ 22 کروڑ عوام کی عزت کو لے کر جا رہے ہیں، تو آپ وہاں پر جائیں گے اور آپ کا سفیر وہاں پر استقبال کرنے آئے گا۔ اس کے لیے، اس لیڈر کے لیے کیا ہوگا کہ جس کی عوام زلزلے ملبے تلے دبی پڑی ہے اور اس کا لیڈر جو ہے وہ جی دوسرے ملک کے سربراہ کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پر پہنچا کھڑا ہے، اس کے خلاف بھی یہ بات ہے اور آپ کے خلاف بھی ہے کہ اگر وہ نہیں آتا تو آپ کی عزت کہاں رہ گئی۔ تو یہ تو دوروں کے لیے، بیرون ملک دوروں کے لیے تو بڑے بےقرار رہتے ہیں۔ دیکھیں بےقراری کی کچھ بات بھی ہے نا، تعلقات قائم رکھنے بڑے ضروری ہیں۔ تعلقات قائم رکھنے کے لیے کیسر صاحب سفارتی ذرائع استعمال کرو، ٹیکنیکل طریقہ۔ سفارتی ذرائع تو بلاول بھٹو زرداری نے پچھلے 1 سال کے اندر ایسے استعمال کیے ہیں کہ اس نے کوئی ملک نہیں چھوڑا، ایسے ملک بھی چلا گیا۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میری تو انہوں نے جنرل نالج میں اضافہ کر دیا کہ ایسے ملک کا انہوں نے دورہ کر دیا جو پہلے سنے بھی نہیں تھے۔ شیخ رشید صاحب تو دیکھیں ان کے ایک اپنا معاملات ہیں اور شیخ رشید صاحب کو سیریس نہ لیا کرو، وہ ہوائی فائر کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا نہیں، میں ویسے ان کے بیان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے 1 سال کے اندر ایسے ممالک وزٹ کیے ہیں جو کبھی ہم نے سنے نہیں تھے۔ اچھا یہ ایک سوال ہے، کیا یہ انہوں نے دورے سارے اپنی جیب سے کیے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں، لیکن اب حقائق کیا ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں جب اعداد و شمار سامنے دیکھیں گے، ریکارڈ دیکھیں گے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا قیصر خان تنولی، اور تمام جو ہمارے کالرز تھے ان کا بہت بہت شکریہ جی، آج کے ٹاپکس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہماری جو عوام ہیں ان کو آگاہی بھی فراہم کی جائے اور آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ایک تجزیہ کار ہے اس کو نکال کر ہم اپنے نیشنل سکرین کے اوپر لے کر آئیں، یہی ہماری کوشش ہوتی ہے اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہیں۔ تمام ناظرین جو ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو کالز آتی ہیں ہمیں ان میں بہت ایسی بہترین باتیں اور ایسی بہترین رائے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو بڑے بڑے تجزیہ کار بھی جو ہیں وہ دینے سے قاصر رہتے ہیں، اور ہماری یہ کاوش، ہماری یہ کوشش یہ جاری رہے گی، خدمت جاری رہے گی۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر والے دن رات 10 بجے پھر سے ملاقات ہوگی جس میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے عمر سیالوی اور اپنے میزبان قیصر خان تنولی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر، پاکستان پائندہ باد۔